बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के आलमी मालियाती इदारों के वफूद से मुलाकातें हुई। डिजिटल अदायगियों के मामले, मुआहदे और वज़ीर खजाना के वो बयानात जिनमें वो मान रहे हैं कि टैक्स ज्यादा हैं, बिजली और गैस महंगी है, कंपनियां मुल्क छोड़ रही हैं और करप्शन ने कौमी खजाने को शदीद नुकसान पहुंचाया, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि मईशत दबाव में है और फैसले मुश्किल हो चुके हैं। एक तरफ इदारे बंद किए जा रहे हैं और निजकारी की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ इदारे बंद करना ही करप्शन खत्म करने का वाहिद हल है और टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान का मामला है कि जहां तालिबान की पॉलिसियों ने मुल्क को तजारती तौर पर तन्ने तन्हा कर दिया, पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट तजारत पर सख्त फैसले करना पड़े, मगर साथ ही अफगान कार्गो की री एक्सपोर्ट की इजाजत भी दे दी गई। इस पूरे मामले के साथ सिक्योरिटी का पहलू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। खित्ते में एक और तशवीश ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी है। ईरान पर पाबंदियां, मुमकिन फौजी कार्रवाई की बातें और जंग के खदशात पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल रहे हैं। अगर कशीदगी बढ़ी तो इसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सरहद तवील है और हालात हसास हैं। इन सब के बीच भारत से आने वाला एक गैर मामूली एतराफ भी अहम है, जहां भारतीय आर्मी चीफ ने तस्लीम किया है कि मालूमाती जंग में पाकिस्तान आगे है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल नाजुक हो चुकी है। यह बयान खित्ते में बदलते हुए ताकत के तवाजुन की तरफ इशारा करता है, जबकि मुख्तसर ये कि मईशत के मसाइल हों, सरहदी चैलेंजेस हों या इलाकाई कशीदगी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असल सवाल यह है कि क्या इन अंदरूनी और बैरूनी दबाव को एक साथ संभालने की हिकमत अमली रखता है या नहीं। रिजवान रजी साहब, इसारा राना साहब मेरे साथ मौजूद है। रजी साहब, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट आज एक मीटिंग थी और यूं कह लीजिए कि जब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात हुई, पीएम साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सर, ऐसे में जब वज़ीर ख़जाना साहब ने मुंह खोला तो ऐसे लगा कि उन्होंने अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया है। आपको लगता है कि तो वो दुरुस्त मौका था जहाँ पर वो अपनी कोताहियाँ और नाकामयाबियाँ गिनवा रहे थे, और दूसरा ये कि उनका काम मसाइल का हल तलाश करना है, कि फिंगर टिप्स पे ये गिनवाना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है? बुनियादी तौर पे वो गिनवा रहे हैं उन लोगों को जो उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं। अच्छा। और वो दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं, वो उनके अपने पार्टी के अरकान भी हो सकते हैं। खैर वो तो किसी पार्टी से नहीं है, वो तो टेक्नोक्रेट है। लेकिन असल में इशू क्या है? बिजली चोरी होती 25% 26% के करीब पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरी होती है। रियासत और तकसीमकार कंपनियों के अहलकार और उनके बोर्ड्स पे बैठे हुए लोग मुलव्वस पाए जाते हैं। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के जरिए सिंध कहता है कि जनाब सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है, कंपनी जो है, इनको आप हाथ लगा के दिखाएं। उनके बोर्ड पे भी पीपल्स पार्टी के नामजद लोग बैठे हुए हैं, सिंध हुकूमत के नामजद लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर अगर ये कहा जाए कि रिकवरी भाईजन 35% है या 45% है, 65% या 55% चोरी है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे सूबाई तासुब का या सूबाई हकूक का कार्ड निकाल के सामने रख दिया जाता है और ये गिनवाना शुरू कर दिया जाता है कि आपकी हुकूमत तो हमारी बुनियाद पे खड़ी हुई है। ये गवर्नेंस के अंदर हर्डल है। आप ग्रास रूट लेवल के अंदर जो चोरी हो रही है उसको आप सूबाई पुलिस के ताउन के बगैर नहीं रोक सकते। ये मैं एक सूबे की बात कर रहा हूं, बाकियों में भी यही हाल है। जब चोरी बहुत ज्यादा है तो दुनिया की महंगी तरीन बिजली, मैं क्लेम कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, 70 रुपए यूनिट, 60 रुपए यूनिट गर्मियों में पीक सीजन में हमें पड़ता है। इसहार राना, दुनिया की महंगी तरीन बिजली देकर भी हमारे जो बिजली साज अदारे हैं उनके खसारे में कमी वाकई नहीं हो रही, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है। अगर बढ़ नहीं रहा तो कम भी नहीं हो रहा। जो सर्कुलर डेट है वो वहीं पे खड़ा है। यानी मेरा खून निचोड़ने के बावजूद भी, मेरी अर्निंग का मेजर हिस्सा ले जाने के बावजूद भी जो है वो सरकार उस अदारे को नहीं चला पा रही। तो क्यों? बुनियादी तौर पे ये उन लोगों का जो बज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा है और यकीनन है, उनका अपने फराइज अदा ना करने और अपने जो उनके कांटे लगे हुए हैं उनको ना हटाने का नतीजा ये है कि उसकी कीमत अवाम अदा करने के बावजूद भी बेहतरी की कोई सूरत पैदा नहीं हो रही। एक तो ये बात है।
ان کا مخاطب میں نہیں ہوں, ان کا مخاطب اسحاق رانا نہیں ہے, اس کا مخاطب آپ نہیں ہے, ان کا مخاطب ان کے سیاسی اتحادی ہیں. اس کی تازہ ترین مثال سن لیجئے, 8,000 ایکڑ پاکستان سٹیل کے پاس بیکار زمین پڑی ہے. اب کراچی پھیلتا پھیلتا اس کے چاروں طرف گھوم گیا ہے, اور وہاں پہ اس کا کچھ کیا جائے, اس کے اندر انڈسٹری لگا دی جائے. پاکستان سٹیل مل تو چلنے نہیں دیتی ہماری پولیٹیکل پارٹیز. ایک بندہ جو ہے وہ اس کو چلانے یا پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتی ہے, ایک پارٹی باقی ساریاں جو ہیں وہ باہر نکل پڑتی ہیں ڈھول دھماکہ لے کے اور مظاہرے شروع کروا دیتی ہیں, کیونکہ ہر ایک نے وہاں پہ پولیٹیکل بھرتیاں کی ہوئی ہیں, اور ان بھرتیوں کے وہ بھرتی شدہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کسی اور جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہاں سے بھی پیسے کما رہے ہیں, اور تنخواہ بھی ان کو مل رہی ہے. 60-70 ارب روپیہ ہمیں سال کا صرف ان تنخواہوں کی مد کے اندر ان کو دینا پڑتا ہے. تو وہ 800 ایکڑ رقبے کے اوپر کوئی انڈسٹری لگ جائے, اس کا کوئی اور یوٹیلائزیشن نکل آئے, لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر ایکسکلوسیو رائٹ اس کا ہے, اور اس زمین کی بندر بانٹ اس نے کرنی ہے. لہذا وہ اگر کوئی اس حوالے سے کوئی موو ہونے لگتی ہے تو فوری طور پہ جیب کے اندر سے وہ نکال کے. نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ کم از کم 20 سال سے سٹیل مل بند ہوئی پڑی ہے, 2006-7 میں ہو گئی تھی, اس سے اب تک کچھ نہیں ہو پایا. ہر حکومت آئی, ہر حکومت نے ٹرائی کی, اور دوسروں نے اس کی ٹانگیں کھینچی. اچھا رضی صاحب, میں یہاں پہ ایک فیکٹ رکھنا چاہتی ہوں اور ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رانا صاحب آپ سے میں نے کامنٹ لینا اس کے اوپر. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آج شام میں دوپہر کے اوقات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کسی ایک تقریب کا حصہ تھے. انہوں نے آج کہا کہ سعودی عرب جتنا تیل رکھتا ہے اتنا ہی سندھ میں تھر کے مقام پر کوئلے کی پیداوار ہے. سر وہ تو ویلکم کر رہے ہیں, آئیں آ کر کوئلہ نکالیں, ایکسپورٹ کریں. تھر میں کوئلہ کیسے نکلا ہے؟ تھر میں کوئلہ یہ نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر پرائم رائٹ تسلیم کیا گیا ہے. وہاں پہ جو بھی یونٹ بنے گا اس کا کریڈٹ جو ہے مالیاتی شکل کے اندر وہ سندھ حکومت کو ملے گا, اور سندھ حکومت کے ساتھ بھی پرائیویٹ کمپنی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس کو ملے گا. اب اس پرائیویٹ کمپنی کے اندر شیئر ہولڈنگ کس کی ہے؟ میری زبان جلتی ہے یہ کہتے ہوئے, وہ پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کے اندر شیئر کس کے ہیں؟ سر میری بات کھیتی والوں کو بھی تو یہی ہے نا کہ اگر مائن اینڈ منرلز وہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کا شیئر اس کے صوبے کو جانا چاہیے. اس کا شیئر اس وقت جا رہا ہے نا, تو اس کا شیئر 5,000. نہ یہ تو یہ خیبر پختونخوا والے تو بالکل ہی جھوٹ بولتے ہیں. 5,000 انہوں نے جاری کیے ہیں لائسنس, پرمٹس, وہاں سے ایکسپلور ہو رہا ہے. یعنی پاکستان سے جپسم نکلتا ہے جو سیمنٹ کا بنیادی عنصر ہے. آپ ذرا جب تک انڈیا کے ساتھ تجارت کھلی تھی, دنیا کے ڈیڈ چیپ ریٹ کے اوپر جپسم کے ٹرک لگے ہوتے تھے انڈیا بھیجنے کے لیے, اور وہ اسی جپسم سے سیمنٹ بنا کے پاکستان کے دریا روکتا تھا. اور ہم کہتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں یار جو انڈیا کو یہ سارے را مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا رانا صاحب. یہاں پہ میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. دیکھیں ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, اچھا آخری فکرہ, فوج نے تو اب اس کی طرف دھیان کیا ہے نا. یہ پچھلے 40 سال سے وہاں سے معدنیات جو نکل رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, بس یہ فکرہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں, میں سر فہرست پہلے پی آئی اے کی طرف آتی ہوں. سر یہ صوبے تو نہیں اٹھا کر دے رہے نا, آپ یہ بھی بیچ دیں, آپ یہ بھی بیچ دیں, آپ وہ بھی بیچ دیں. یہ تو وفاق ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے, اور بات بھی وفاقی وزیر خزانہ کریں, کوئی صوبائی وزیر خزانہ تو نہیں کر رہے. تو ہم یہاں بھی قصوروار وفاق کو ٹھہرائیں گے یا ہم صوبوں کو ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ جب وفاق کے پاس کوئی حل نہیں نکلتا تو وہ دیتے رہے کی لیتے رہے کی, سر اٹھا کے پھر ایک نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ جو اجلاس ہوا تھا یہ سر یہ اجلاس نہیں ہے, یہ ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وقت کی ملاقات. ہاں وہی. تو کون کون تھا اس میں؟ سر یہاں پر تھے فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, وزیر خزانہ صاحب تو تھے ہی, اور پھر صاحبدار صاحب بھی تھے. یہ تو بڑی, میرے خیال ہے میرے لیے تو بڑی دھچکے والی خبر ہے, کیونکہ میں نے تو یہ پڑھا تھا پچھلے 1 ماہ پہلے کہ اس پیر سے ملک ٹیک آف کر رہے ہیں. اچھا فائنینشیل, اور مجھے تو یہ تھا کہ اب ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. تو اگر اتنے ہائی لیول کے اوپر یہ اعتراف ہو رہا ہے تو یہ تو میرے لیے تو بڑے خوفناک اور دکھ کی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے یہ اعتراف اس میٹنگ میں نہیں ہوا, وہ اعتراف کل الگ ہوا ہے. نہیں اس میٹنگ میں جو یہ وہ تو اسی آج کی انویسٹمنٹ کمپنی آئی ہوئی ہے, کہہ رہے کہ اسی میں وزیر خزانہ. اچھا ایک مالیاتی ادارہ ہے پرافٹ, یہ شاید رضی صاحب کو زیادہ پروفٹ, ہاں پروفٹ ہے کہ پرافٹ ہے, مجھے نام پروفٹ ہے, یہ تو اپنا ہے نا ادھر لاہور سے. اس کا ایک آرٹیکل ابھی چھپا ہے. جی یہ نیشن کے ساتھ جو میگزین ہے نا اس کا نام ہے پرافٹ. اچھا انہوں نے کہا ہے جی پرافٹس نے کہ پاکستان کی معاشی بدحالی کا ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہے, جنہوں نے ہر دور میں
ایک روایتی مصری انداز میں معیشت کو چلانے کی کوشش کی. میں بھی آرٹیکل, کیونکہ میں فائنینس کا آدمی نہیں ہوں, معیشت مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے, تو میں نے وہ ویسے پڑھا سارا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے بہت سارے جو حقائق ہیں وہ قوم سے چھپائے جا رہے ہیں. وہ سرویز جو مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں وہ سامنے ہی نہیں لائے جا رہے. ٹھیک ہے, اب ایک سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل جس کا رضی بتا رہے ہیں 800 ایکڑ زمین ہے اور 2006 سے وہ بند ہے, ہم وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں رضی صاحب تنخواہیں بھی دے رہے ہیں اور باقی مراد بھی دے رہے ہیں, تو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایک پروجیکٹ جو بند ہو چکا ہے, میں ان لوگوں کے رسک کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہاں میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایسی آپ کی مجبوری کیا ہے کہ آپ انہیں یہ سارا, صرف یہ مجبوری ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیرول پہ یا ایم کیو ایم کے پیرول پہ. یار اگلی بات مزے کی کہ مل بند ہے, ان کو اوور ٹائم بھی مل رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اور میرے جانے والے کراچی میں وہ میں 8 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا بھائی 12 گھنٹے کیوں کہتے ہیں, ملازمین میں شامل ہو سکتا ہے. ہاں, میں نے وہ 12 گھنٹے سوتے ہیں, میں نے ان سے کہا بھائی تم 12 گھنٹے کیوں سوتے ہو, تو انہوں نے کہا 4 گھنٹے کا اوور ٹائم نہیں لینا میں نے, ٹھیک ہے نا, تو سو کے اوور ٹائم لیتے ہیں. اب میں دیکھیں اس سے بڑی اور بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں لوٹنے والے لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ وزیر خزانہ جو آج بول رہا ہے اسے تو ہم لائے باہر سے اس لیے تھے, اور اس کی جو مراعات اور تنخواہ ہے اگر ہم تینوں مل کے پورے مہینے کی ہماری تنخواہیں تینوں کی اکٹھی کریں تو اس کی میرے خیال 2 دن کی تنخواہ بھی نہیں بنتی. ایسے کیسے؟ اور وہ یہ اس کے عوض یہ کر کے دے رہا ہے, اس سے اچھا تو رضی کو بٹھا دیں, آپ بیڑا گرک ہی کرنا ہے نا, تو رضی صاحب سے اچھا کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ میرے بارے میں کتنی مثبت رائے رکھتے ہیں. نہیں, اور میرا کہنے کا مطلب یہ تھا آپ بہتر ہی کرو گے نا, ٹھیک ہے نا. آپ اگر اس سے 100% کم تنخواہ پہ بھی ہو تو درد دل تو رکھو گے پاکستان کے لیے, تمہارے دل میں, رضی کے دل میں درد تو ہوگا نا جب وہ کیا کہتے ہیں اسٹیل مل کو دیکھے گا, جب گردشی قرضے کو دیکھے گا, جب بجلی کی چوری کو دیکھے گا, جب طاقتوروں کو مفت بجلی ملتی ہے اس کو دیکھے گا, تو رضی کے دل میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی مجھے ہارٹ اٹیک کروا کے راضی ہے, اللہ نہ کرے آپ کو ہارٹ اٹیک. یار آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہر سال جو ہے وہ 30-40 ارب روپے کھا جاتی ہے, اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, ملازمین سڑکوں پہ آگے, افسروں نے جا کے عدالت سے سٹے لے لیا, کنسلٹنٹ صاحب کی تنخواہ جاری ہے اور وہ معاملہ وہیں پہ وہیں ہے. اور میں ایک بات سن لیں, بصد احترام پاکستان کے اس ساری تباہی میں ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. لوگ جاتے ہیں, جا کے سٹے لے لیتے ہیں اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے آپ بتائیں, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, کتنے ارب روپے کے سٹے ہیں مختلف کمپنیوں نے؟ 2800 ارب روپے 2800 ارب روپے کے سٹے ہیں عدالتوں نے دیے ہوئے. ہماری عدلیہ کیا ریشنل ہو کے نہیں چیزوں کو دیکھتی؟ اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ پاکستانی قوم ہم مر رہے ہیں, ہم کوئی جاتا ہے جا کے سٹے دیتے, اچھا پھر کام کرنے کیوں کرنے. ایک دلچسپ بات بتاؤں, ہمارے ہاں ایک کمپنی ہے جو نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں بھی لسٹڈ تھی, ٹھیک ہے, وہ کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں بھی لسٹڈ ہے. اس کمپنی کے ساتھ کچھ معاملات امریکیوں کے خراب ہوئے, گھر والوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر تو اب باقاعدہ لوٹ مار کرتے, وہ بھائی جو تھا وہ عدالت چلا گیا, اور چونکہ بہت بڑے بڑے مگرمچھ اور گرو اس کو گرپ کرنے لگے تھے, ایڈوائزر ہیں اس وقت حکومت کے, ایس ای سی پی کے اندر ڈائریکٹر ہیں ان کے, تو وہ سارے مل ملا کے نا اس کو گرپ کرنے لگے, تو وہ عدالت ٹل گیا. عدالت کیا کہتی ہے, ہمیں تو اس کا فہم ہی نہیں ہے, آپ باروں بار بیٹھ کے سیٹ کر لیں. یعنی کیپیسٹی کی اگر بات کی جائے کہ یار جو اتنی سہولتیں لے رہے ہیں, دنیا کی سب سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں ججز, ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کارپوریٹ کا ایک ایشو سے اور ایک چیز اور سنیں. اور اگلی بات, 3 رجسٹرار ٹائپ لیول کے افسر فارغ کیے ہیں یہ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر, انہوں نے فائل ہی گم کر دی اس کیس کی. اچھا اور ایک رضی صاحب سنیں, جو یہ کہہ رہے ہیں آپ اندازہ فرمائیے یار کیا حال ہے ہماری جوڈیشل. ٹھیک ہے, ہمارے ایک جج نے, سپر عوامی ہیرو جج نے رکوڈ ایکٹ پہ ایک فیصلہ دے دیا,
ना उसे अलिफ का पता था, ना ना बे बे का का पता पता। था। $8 साढ़े खाते पे आते तो भी हमें चले बस अपने करें, उसमें। इतनी सख्त बातें ना करें। और एक और बस एक जुमला और अगर तो सुनिए। ये जुमले चलवाने हैं तो बस करें। एक और जुमला सुन हाँ, ले, मैं हो इस गया पे काफी है। शदीद एहतिजाज करता हूं कि हमारे जजेस साहिबान की कुर्सी पीछे करने के लिए जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमारे जो कौमी गैरत का निशान है ना, बस आप पे कंटेम्प्ट लगाई जाती है, आप यहीं पे रुक जाए, आप फौरन रुक जाए। कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नासिर, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और पाक, ईरान और अफगानिस्तान इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, तालिबान रजीम की हठधर्मी और गलत पॉलिसीज का अंजाम कुछ इस सूरत में निकल रहा है कि अफगानिस्तान की तिजारत चारों अतराफ से इस वक्त बंद है और ऐसे में वफाकी हुकूमत ने भी एक बड़ा अहम फैसला लिया है। उसने अफगान ट्रांजिट तिजारत पर बड़ा फैसला करते हुए कराची और गवादर में फंसे तमाम अफगान कार्गो की री एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। अब जो ताजर हैं, अफगान ट्रांजिट कंसाइनमेंट्स हैं, वो किसी भी बंदरगाह के जरिए री एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये फैसला पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, लेकिन ताहम अफगानिस्तान को ईरान और इंडिया की जानिब से एक्सपोर्ट में मुश्किलात का सामना है। रजी साहब, ये कितना बड़ा फेलियर है अफगान हुकूमत का उनके अपने किए गए फैसलों की वजह से, और ऐसे में जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर है? देखिए, इसमें जो है वो ट्रेजेडी है, मुझे तो ये ट्रेजेडी ऑफ एरर लगती है। अच्छा। और वो ट्रेजेडी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर 70% के करीब जो मेडिसिन है जी, वो पाकिस्तान से जाती थी, और जब से एम्बार्गो लगा है अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद किए हैं, उसके बाद वो दवाइयां जाना बंद हो गई। इंडिया ने जहाज के जरिए भी और जमीन के रास्ते भी अपनी दवाइयां भेज के बम्बार्डमेंट की है, लेकिन क्या कीजिए कि वहां के 90% डॉक्टर जो हैं अफगानिस्तान के, वो या तो पाकिस्तान के अदारों से पढ़ के गए हुए हैं, और या अगर वो अफगानिस्तान में भी मुकीम हैं और वहां से भी पढ़े हैं, तो वो उनके लिए पहला ऑप्शन ही पाकिस्तानी ब्रांड होता है मेडिसिन का, तो वो उनके पास नहीं है। मेरी अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही अफगानिस्तान में एक साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस वक्त अगर 10 मरीज आते हैं अस्पताल में, तो 7 के लिए तो हमारे डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर वो उसको जख्म लगा हुआ है और उसको कोई टांके लगने का प्रोसेस है, तो वो धागा ही खत्म हो चुका है, टांके लगाने वाला मखसूस धागा होता है ना, वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जो डेली रूटीन की मेडिसिन है वो भी वो हैं जो कि स्टोर के अंदर कहीं पड़ी हुई थी, बच गई हैं, वो डॉक्टर दे के अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मेजर ट्रीटमेंट के लिए वहां पे डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे के अंदर जब पाकिस्तान ने 9 कंटेनर अलाउ किए अक़वाम मुत्तहिदा के, अपने नहीं, कि ये बॉर्डर क्रॉस कर लें, तो अफगानियों ने कहा कि नहीं, आप पूरी तिजारत खोल लेंगे तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद जो है वो कबूल करेंगे। अमेरिका से तो आप हफ्ते का $50 मिलियन लपेट के दुबई में अपने अकाउंट में डाल लेते हैं, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता, ठीक है। और ये जो आम लोगों की जिंदगी के अंदर आसानी पैदा होनी है, पाकिस्तान उससे कुछ नहीं कमा रहा था, या पाकिस्तान के एक्सपोर्टर कुछ नहीं कमा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा वो दवाइयां लेके आया था और पाकिस्तान के रास्ते वो अफगानिस्तान भेजना चाह रहा था, उन्होंने नहीं जाने दी। अब मजीद, अब ये तो हो गया जुल्म पर जुल्म ये हुआ कि ईरान के अंदर कशीदगी पैदा हो गई, कर्फ्यू लग गया, ईरानी सीस्तान जिसको हम ईरानी बलोचिस्तान भी कहते हैं। और कल जो है वो भारत की यूनियन गवर्नमेंट ने, परसों का नोटिफिकेशन है, कल पब्लिक में आया, उन्होंने कहा है कि कोई भारतीय बरामद कुनिंदा अपनी कोई कंसाइनमेंट अफगानिस्तान के लिए बरास्ता चाबहार ईरान के रास्ते डिस्पैच ना करे। मैं आती हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ ना जरा उस सेगमेंट की तरफ भी आती हूँ, जरा अफगान के साथ अपने बॉर्डर लाइन को डिस्कस कर लें, जैसा फिर मैं क्योंकि ये सिर्फ ईरान का मामला इस हद तक नहीं है, अमेरिका की तरफ से भी खासी धमकियां आ चुकी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। राना साहब, ये कंसाइनमेंट्स जो है किसी और बंदरगाह के जरिए आप री एक्सपोर्ट करें, सर कितना पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद भी है और नुकसानदेह अफगानिस्तान के हवाले से भी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप किसी के ऊपर जमीन तंग करना शुरू करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ना कोई नेगेटिव स्टेप भी उठा सकते हैं। और फिर मैं साबिक वज़ीर आला केपी की एक स्टेटमेंट भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उनके रहते हुए भी दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाकयात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब की बात हो, तो सर हर एक्शन का एक रिएक्शन भी तो होता है। अली अमीन गंडापुर का जो बयान है ना, वो इस तनाजुर में लें कि
انہیں نکال کے جو CM لایا گیا ہے اس کا ذرا کچھ اور نیریٹو ہے. ہاں تو آج انہوں نے جو بیان دیا ایکچولی وہ اپنے جو موجودہ CM مطابقت نہیں ہے رکھتا. اس کے خلاف ایک انہوں نے FIR دی ہے کہ میرا اسٹانس یہ ہے. ویسے تو بیرسٹر گوہر نے بھی کل کہا ہے کہ TTP والے دہشت گرد ہیں اور کیٹیگوریکلی کہا ہے, اسٹانس PTI کا کلیئر کیا ہے انہوں نے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو کنٹینر میں چیزیں موجود ہیں بجائے اس کے کہ وہ پڑی سڑ جائیں, بہتر یہ ہے کہ اسے استعمال کر لیا جائے. وہاں پہ تو کھڑے کنٹینر کھڑے ہی رہ جائیں گے, اور اگر آپ اسے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جن لوگوں کی وہ چیزیں چلے ان کو کچھ تو ہم تو نہیں کریں گے, افغان ہی کریں گے جنہوں نے پاکستان کے راستے امپورٹ کی. ہمارے پاس موجود تو چیزیں ہمارے پاس ہی ہیں نا, ہمارے بندرگاہوں پہ کھڑی ہوئی ہے نا وہ دو جو کراچی اور گوادر پہ, گوادر کے اوپر. سو ہمارے پر تو وہ بوجھ ہی بوجھ ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے افغانستان کو یہ سمجھنا پڑے گا. کل انہوں نے بھارت میں کوئی ایک سینئر سفارتکار بھی اپنا متعین کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان سے کٹ کے اور بھارت کی طرف چلے جائیں گے تو ہماری بھارت ڈیفینیٹلی انہیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور وہ مختلف مد میں کر رہا ہے, لیکن جو ایک نیچرل قدرتی فطری ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ہے نا, تجارتی ہو, ثقافتی ہو, سیاسی ہو, مذہبی ہو, وہ سارا نیچرل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا بنتا ہے. اس چیز کو جتنی جلدی اس کا ادراک کر لیں بہتر ہے, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جب امریکہ بہادر اس خطے میں آئے گا, ویسے تو مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے بڑی دور کی سوجی ہے کہ جب سے ریزرو ریئر منرلز کا معاملہ ہوا ہے نا, اور یہ سیستان اور بلوچستان اور KP کے کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ وہ موجود ہے, اچانک اس خطے میں آگ بھڑک اٹھی ہے. اچھا ایک منٹ, آپ نے بالکل درست بات کی, میں اسی طرف ہی آنا چاہتی رہنا صاحب. آپ نے کہا نا کہ آپ کو امریکہ جب اس خطے میں آئے گا سر اثرات تو نمایاں ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار حملے کی دھمکی لگا چکے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایران کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. تو دفاع میں پھر آپ کو پتہ جنگی ساز و سامان استعمال ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اب ایسے میں کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر صرف 25% ٹیرف کا نفاذ کر دیا, جس میں پاکستان چاند جو ہے نا وہ دیکھیں, ہم تو بھائی 15% کے اوپر ہماری چیخیں نکل رہی تھی, ہاں جی 25% 19% کے اوپر, تو اب یہ 25 کے اوپر آ کے تو ہمارے لیے ویسے ہم تو ویسے ہی بہت مشکل, میں اس پہ نہیں کروں گا, یہ ان کا ایشو ہے, باقی بھی ہے, لیکن ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے, ہماری طرف سے ساری پوری دنیا ٹٹے کھوئی جائے, 80 تے اپنا دیکھنا ہے نا, کہ ہمارا کیا. میں جو بات اب کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان امریکہ ایران میں مظاہروں پہ اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ جو افغانستان ہے جس پہ پوری دنیا کے ادارے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ 20-26 کے 30 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں جو دنیا نے مان لیا ہے, وہ یہاں ان کو $50 ملین وہ دے رہا ہے ہر سال, ٹھیک ہے نا, اور $50 ملین ہر ہفتے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کئی بلین امریکی بنتے ہیں سالانہ. $2.4 بلین یعنی $2.5 ارب سال کا مل رہا ہے. انہیں دیکھیں نا, امریکی انہیں دے رہے ہیں, یہ اس ملک کو دے رہے ہیں جسے پوری دنیا نے مان لیا دہشت گرد ہے, اس کو دے رہے ہیں. 8 ارب کا اسلحہ بھی وہاں چھوڑ کے گئے. ایران میں لوگ اگر مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ انہیں بہت چپ رہے, ٹھیک ہے. اور کل واشنگٹن اور کون سے ایک اور ان کا شہر ہے, وہاں پہ بھی ہم اس کے ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی بات میں اعلان کرتا ہوں, سر ایک بار جملہ سن لیں, میں اعلان کرتا ہوں ان کیا نام ہے جنہوں نے مظاہرے کیے نا امریکہ میں, ہم وہ ان کے اداروں پہ قبضہ کریں, ٹھیک ہے, میں اور رضی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دونوں آ رہے ہیں. آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا, لیکن میرے لیے ایک سر سوال ناظرین کے لیے, ٹھیک ہے سر, سبزیاں, پیٹرولیم پروڈکٹس, بجلی اور ڈرائی فروٹ یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ایران سے, ٹھیک ہے نا سر. کل کو اگر وہی 25% ٹیرف کا نفاذ ہم پر بھی لاگو ہو جاتا ہے تو سر ہماری اکانومی, ہماری سٹینڈنگ کہاں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ ٹرمپ کے دل میں موجود ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو کیا بیک ڈور رابطوں کے تھرو سر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ جی, ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ایک ٹرم چلتی ہے رنگ باز. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے رنگ باز آدمی ہیں. موسٹلی وہ جو باتیں کہتے ہیں ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا,
ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جو ہم جیسے کم عقلوں کو بعد میں سمجھ آتا ہے. ٹیرف کی بات کریں اسی کی بات دونوں کی بات میں مکس کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایک نامعلوم طیارہ جو تھا، اب نارملی یہ طیارے جو ہیں یہ خصوصی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کے اوپر چٹا رنگ ہوتا ہے، کوئی لوگو نہیں ہوتا، کسی ملک کا نام نہیں ہوتا. یہ طیارہ جو ہے یہ بگرام پہ اترا ہے، اور اس کے بعد ایران کی سیکیورٹی فورسز نے یہ خبر باقاعدہ دی ہے کہ 30,000 سٹار لنک کے جو سیٹ تھے، 30,000 بہت بڑی تعداد ہے، وہ انہوں نے ایران افغانستان بارڈر پہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دیا اور وہ قبضے میں لے لیے. اب یہ دیکھیے خطے کے اندر افغانستان کا کیا کردار بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بگرام ایئرپورٹ لے کے امریکہ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، اور سٹار لنک کا جو سیٹ لے کے آیا وہ امریکی طیارہ ہی ہوگا، اور خفیہ طیارہ تھا کیونکہ اس کے اوپر کوئی لوگو نہیں تھا، سفید رنگ کا تھا. وہ اترا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، الزام نہیں لگا رہا کہ اس میں سٹار لنک کے سیٹ آئے تھے، لیکن ان دونوں الگ الگ آئسولیٹڈ واقعات کو آپس میں جوڑ کے دیکھا جائے تو افغانستان میں 30,000 سیٹ یا گیجٹس یا انسٹرومنٹ جنہوں نے سٹار لنک کا سگنل وصول کرنا تھا، وہ تو نہیں ہو سکتے نا، تو باہر سے ہی آئے ہوں گے نا کہیں سے. یہ تب آئے جب ایران نے سٹار لنک کی بات پہلے جو ایران نے سٹار لنک کو کیا تھا، اس سے اگلے دن یہ خبر جاری ہوئی. 6 دن ہو گئے آج انٹرنیٹ بند کیے ہوئے اپنا ایران کو، اور یہ 3 دن پہلے کی خبر ہے، میڈیا پہ کل آئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس پورے خطے کے اندر افغانستان کا کیا کردار بنتا جا رہا ہے. کرائے کے طور پہ آپ اسے پیسے دیں، منم نوٹ وخا میرا موڈ بنے، آپ اس کو نوٹ دکھائیں اور وہ آپ کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہے. ایران بیچارہ وہ ملک ہے کہ اگر 45 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں تھے تو 35 لاکھ ایران میں بھی تھے. ایران نے میزبانی کا حق ادا کیا، ہم سے زیادہ سہولیات. ایران کو اقوام متحدہ کی طرف سے، UNHCR کی طرف سے وہ پیسے نہیں ملتے تھے جو پاکستان میں مقیم مہاجرین کو ملتے تھے. ایران نے اپنے پلے سے ان کا بوجھ اٹھایا ہے. سر وہ پیسے تو مہاجرین کو یہاں بھی نہیں ملتے تھے. اور نتیجے کے طور پہ بھائی جان جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. نتیجے کے طور پہ کیا ہوا ہے کہ ایرانی قیادت کے قتل کے اندر جو موساد کے ایجنٹس ملوث نکلے، ان کے اسسٹنٹ جو تھے وہ افغانی تھے یا انڈین تھے. یہ جو تشکر کے نعرے لگتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو روکا تھا کہ ان کو نہ پالیے، انڈینز کو چاہ بہار کے اندر نہ پالیے، یہ دیکھیے آپ کی سلامتی کے در پہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا نا جی. ہم نے یہ کہا ہے ایرانیوں سے، اور ایرانیوں کو پتا چلا ہے کہ دوست کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے اور دشمن کون ہوتا ہے. لیکن چلیے پتا چل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں امریکہ آئے گا. بھائی جان امریکہ آ چکا ہے. یہ سٹار لنک والا انسیڈنٹ جو ہے یہ بہت بڑا انسٹرومنٹ. تو رضی صاحب پھر آپ کے نزدیک ایران کی صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں ایران نے جو ابتدائی طور پہ مظاہرے تھے ان کی شدت توڑ دی ہے. اب مظاہروں کے ذریعے تو وہاں پہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران جو ہے وہ فارس کی تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے، اور جب ان کی نیشنلزم پہ بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مظاہروں کے ذریعے حکومت گرانے کا، یہ میری رائے ہے پوری آبزرویشن کے بعد، وہ تو خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اسی لیے ٹرمپ صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مظاہروں میں جان ڈالی رکھیں، مظاہرے جاری رکھیں. یہ پوائنٹ آپ کا آگے. تو رانا صاحب اگر ابھی بھی ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے منورنگ کر کے ایرانی مظاہروں کی شدت کو بڑھایا جائے، سر اگر معاملات ایسے نہیں حل ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران پر کوئی نہ کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں پہلے بھی ہوئے، نہیں ہوئے تو ہیں، لیکن میں موجودہ یہ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ پلان ہے. ابھی آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے مہینے شاید ملاقات ہوئی تھی نا نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی. جی 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 ٹھیک ہے، جس کے بعد یہ سارا کچھ کام شروع ہوا ہے. تو یہ تو ان کا ایک ابراہم اکارڈ، اسرائیل کو تسلیم کرانا، امن فوج بھیجنا، یہ اس کڑی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رجیم چینج ایران کی ہو. اور لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ایڈونچر ہوتا ہے اور یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل اور پاکستان کی سرحد ایسے ہی مل جائے گی. ٹھیک ہے،
کیونکہ ایران میں جو بھی آئے گی وہ اسرائیل کے سپورٹ والی حکومت آئے گی. سر 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے ایران اور پاکستان کی. تو یہ براہ راست ہم بہت پہلے سے 9/11 جب ہوا تھا تو رضی صاحب جیسے دانشور جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی یہ چلتا ہوا عراق، شام، لبنان، یہاں سے ہوتا ہوتا افغانستان، ایران پہنچے گا اور پھر پاکستان آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح کبوتر کی طرح آنکھیں ہمیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ ایران میں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. نہیں، ایران میں نہیں ہو رہا. بیسیکلی مسلم امہ کے اندر ایک ہی ملک ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے اور جس کی فورسز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پروفیشنل فورسز کے طور پہ مانی جاتی ہے. ثابت شدہ. ٹھیک ہے نا، ثابت شدہ. ایک بات تو سوشل میڈیا پر خاصی کہیں ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کی جا رہی ہے اس گفتگو کو. آپ بھی بتا دیجیے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے سر، کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرے. بصورت دیگر پھر یہ ہوگا کہ جو پاکستان نے بھارت کا حال کیا تھا وہ امریکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے انڈیا کا کرے گا. تو بات تو پھر یہ خطے کے ڈائنامکس پر ہی آ گئی. اس کی سوئی اڑی ہوئی ہے ٹیرف پہ. اچھا، وہ ہر ایک نو ایک کہندا ہے جس سے بھی بات ہو تو روس سے تعلقات ختم کر، نہیں تو ٹیرف. ٹھیک ہے، ایران سے یوں کرو گے تو ٹیرف. وہ ایک ایسا جنونی بچہ دنیا نے ایک وہ حضرت زکریا کا تھا نا کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا تمہیں بولنا نہیں ہے. تو ایک بچہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اندھا تھا، تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ یار اس کو آنکھیں مل جائیں تو کیا، انہوں نے دعا مانگی اسے. انہیں اٹھ کے ایک بندے نے پانی سٹیا، ایک بچے جناب پتہ نہیں کی کیتا، انہوں نے کہا اس لیے آنکھیں نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے، امریکہ کو یہ جو جنونی بچہ ملا ہے نا جس کو آنکھیں مل گئی، اس نے پوری دنیا کا امن تباہ کر کے رکھ دیا. یہ کسی مسلم ممالک نے کیا ہوتا نا، ملک نے کیا ہوتا، آج اقوام متحدہ، آج سلامتی کونسل، آج پوری دنیا کی جو یورپی یونین، یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، آج وہ شخص کہہ رہا ہے میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، وہ کہہ رہا ہے جناب میں اس نے صدر ڈکلیئر کر دیا خود کو. ٹھیک ہے نا کہ میں صدر ہوں وینزویلا کا. شکر کریں ابھی اس نے خود کو یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے آیت اللہ ٹرمپ خامنائی میرا نام ہو گیا اس سے. ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، نہیں تو یہ بھی کرتے. وہ جتنا بڑا لانگباز ہے وہ کر سکتا ہے. آیت اللہ ٹرمپ خامنائی. ہمارے پڑوسی بردر اسلامی ملک ایران کو اپنی امان میں رکھے، بلکہ اس خطے میں موجود جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر اپنائے رکھے. لیکن وہی بات آگی کہ ہماری فورسز پہ اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کے دفاع میں اور اپنی سرحدوں کے دفاع میں ہم وقت تیار ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو ضرور کنٹینیو کریں گے کیونکہ ان کی صلاحیت ہماری پاک افواج کی اتنی بہترین ہے کہ بھارتی آرمی چیف اب منہ سے اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری پاک افواج کی کہ وہ کس حد تک ہم وقت تیار ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت پر. اور اس بات کی جب ہم اعترافی ثبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا دشمن اس بات کے حوالے سے اعترافی بیانات دینا شروع کر دیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی جنگ میں کامیاب ہو چکے ہیں. کامیاب تو خیر ہم پہلے بھی تھے لیکن ہمارا دشمن ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن بھارت کے آرمی چیف جو کہ ایک تقریب میں موجود تھے، انہوں نے کچھ باتیں کہی. میں چاہتی ہوں کہ ہو بہو مینو ون الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے کہا کہ بھارت انفارمیشن وارفیئر میں پاکستان سے بہت پیچھے ہے. آپریشن سندور میں پاکستان ہمارے جہازوں کی معلومات رکھتا تھا. ہمارا کون سا جہاز کہاں کھڑا تھا پاکستان کو سب علم تھا. پاکستان جیسی راکٹ فورس کھڑی کرنا اب بھارت کی بھی ضرورت ہے. صرف پاکستان جیسی راکٹ فورس نہیں رضی صاحب، پاکستان جیسی انٹیلیجنس کھڑی کرنا بھی اب بھارت کے لیے بہت ضروری ہو چکا. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے وار ہیڈ کوارٹر جو لوکلی بنے ہوتے ہیں نا میدان جنگ کے اندر، وہاں پہ وہ جو اسٹریٹجی طے کرتے تھے کہ ہم نے یہ کرنی ہے، اس کی ظاہر ہے بلو پرنٹ کاپی نکلتی ہے. زبانی تو نہیں بلایا جاتا نا جی، کمانڈ بیٹھتی ہے، لوکل کمانڈر سارے بیٹھ کے طے کرتے ہیں. اس کی کاپی جو تھی وہ دلی بعد میں پہنچتی تھی، پنڈی پہلے پہنچتی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اس نے یہ بات کا اعتراف کیوں کیا. ہماری جو وہاں کی جو نیٹ ورک تھی، لوکل گراؤنڈ کی نیٹ ورک، وہ ان کی ای میل وہاں پہ بعد میں جاتی تھی، ادھر ہمارے پاس پہلے تھی. ایک بات یہ ڈیگر جو تھا سیالکوٹ کے پاس ہے، جس کا بڑا ہمارے خواجہ آصف صاحب بھی بڑے فخر سے بتاتے رہتے ہیں، فل فورس لگائی ہے اس نے. چند جوان تھے جنہوں نے روک کے رکھا ان کو. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ابھی تاریخ کے اندر لکھی جانی ہے. دنیا ایویں نہیں ساڑھے کو امپریس ہوئی. لیکن
भारतीय आर्मी चीफ को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? महसूस हुई? हाँ। उससे 2 रोज पहले ये एहतमाम करके ये उनकी करवाई गई है बाकायदा ये तकरीर। उससे 2 या 3 रोज पहले चाइना ने सरकारी तौर पे इस बात का इंकशाफ किया कि 10 मई की सुबह ट्रंप साहब ने ट्रंप कह रहा हूं, मोदी साहब ने सिर्फ अमेरिकी सदर को फोन नहीं किया था, सदर जी को भी फोन किया था कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़वा दें, हमें बहुत फेंट रहा है। अच्छा, ये इंकशाफ जो था ये दुनिया के लिए बड़ा हैरान कुन था कि बज़ाहिर चाइना की भारत के साथ जो है वो सातिकवंजा है, दोनों आमने सामने, फौजें उनकी हमेशा जो है वो गुत्थम गुत्था रहती हैं, तो ये हुआ क्या है? तो चाइना ने सरकारी तौर पे डिक्लेयर किया कि जनाब इंडिया ने हमसे भी मदद मांगी थी और हमने पाकिस्तान की मिन्नत की थी कि बस जानदी करें जनाब, गलती हो गई है, अब माफी दे दें। उसके बाद ये इतनी खौफनाक ह्यूमिलिएशन थी कि भारत के अपने मीडिया के ऊपर बैठे हुए तबसरा निगारों ने ये कहा कि यार भारत तो अब मंदिर का घंटा हो गया है, जो भी गुजरता है बजा देता है। ठीक है, ये बाकायदा उनके तबसरा निगारों ने कहा, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं। उसके बाद अपना मोराल अप करने के लिए या कौम को हौसला देने के लिए भारतीय क़यादत के लिए जरूरी था कि वो इस तरह की किसी तकरीर का या तकरीब का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करे। इसको आप इस कॉन्सिक्वेंस में देखेंगे तो आपको उनका माइंडसेट समझ आएगा। इसे मैं एहतमाम हुज्जत कहूं? नहीं, अच्छा। ये तो बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अच्छा। जिस डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन एक बात यहां पे हमें जिस बात का खुले दिल से इतराफ करना चाहिए, देखिए मैं शाकी रहता हूं और शायद मेरा ख्याल साज राना साहब भी रहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें बड़ी गालम गलोच होती है। ठीक है, लोग जो है बेजा तनकीद करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर के नाम कॉल करते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस इतनी हुई थी हमारे लोगों की कि जैसे ही ये रुख हमने इंडिया की तरफ किया, इंडिया को दौड़ने की जगह नहीं मिली और उसने इतराफ किया है कि मतलब कि जो नेगेटिव बिल्डिंग थी उसके ऊपर हमें बड़े लंबे मार्जिन के साथ शिकस्त हुई है सर। ठीक है, ठीक, मतलब ये बात आपको आगे सर, वो हमारे ऊपर जो बीतती है वो साइड पे करते हैं, हमको पाकिस्तान से मुकद्दम तो नहीं है, लेकिन उसी प्रैक्टिस के साथ हमारे जो लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जब उधर का मुंह किया है तो इंडियन 24 घंटे में पॉइंट आपको आ गया राणा साहब। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कौन सा जहाज कहां खड़ा था, पाकिस्तान को इल्म था। कितना क्रेडिट जाता है हमारी एयरफोर्स को? नहीं, ये एयरफोर्स को नहीं, ये हमारे इंटेलिजेंस को इदारों को जाता है, सिग्नल कोर को। हाँ, व्हाटएवर वो जो भी उसका हिस्सा ही है ना, सब इस इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा है ना जो भी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फतह वो होती है जिसका बार बार मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ उससे एतराफ होता रहे। इसका तो पूरी दुनिया का और कर रही है। अब तो आलम ये हो गया कि अगर मोदी को वो आके उनका बताता कि ट्रंप का फोन आया तो वो कहते हैं हाँ, उन्हें कहते हैं मुझे पता है हमारे 8 त्यारे गिरे थे। अच्छा। कोई ऐसी गल दस नहीं, होर केड़ी गल दस नहीं उन्हें, ठीक है ना। वो अब उनकी छेड़ बन गई है, वो अपने उसमें से किताबों में से 8 का फिगर ही गायब करने लगे। गिनती में से 7 के बाद 9 आएगा, 8 नहीं आएगा बीच में ना, कि उनको 8 से इतनी नफरत हो गई है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कामयाबी थी वो दुनिया ने मानी, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे। और ये भी कामयाबी है कि अगर रजी भाई ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उन्होंने जो इधर हमारी ट्रोल करते हैं और उन्होंने रुख इंडिया की तरफ कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि इस तबके को अगर हम मुस्तकिल अपने साथ मिला लें तो ज्यादा अच्छी बात है। जज्बे हुब्बुल वतनी का सबूत मिल गया ना। हाँ, तो इनको अगर हम अपने साथ ही मिला लें, इनसे हेड ऑन होने के बजाय, तो ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। नहीं, इस बात के तरफ तो खुद नहीं, अगर वो हमारे साथ मिलेंगे तो फिर लड़ेंगे किसके साथ? नहीं, पीटीआई वालों का अलमिया ये है कि उन्हें एक बंदा लड़ने को चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा वो आपस में लड़ पड़ेंगे, ठीक है ना, पीटीआई वालों का। और अगर आपस में भी ना मिले तो शीशे के सामने खड़े होकर एक दो शीशे से लड़ पड़ेंगे, उन्हें एक बंदा चाहिए लड़ने के लिए। करें, इसने राणा ने खुद ब खुद अज्यूम कर लिया कि वो पीटीआई कहते हैं। अच्छा चले, मैं तो हंस रहा था जब आप कह रहे थे हमारे पे तो कौमी इत्तेफाक राय है, हमें हर तरफ से गालियां पड़ती हैं भाई। जब आप ये कह रहे थे तो मैं उस टाइम आपने देखा नहीं, मैं बेसाख्ता हंस रहा था आपकी बात पे कि आप जो कहना चाह रहे थे, मैंने कहा जरा मैं सलीस उर्दू में उसे कर दूं। लेकिन
بات یہ ہے ذریعہ جی سر. کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی تعریفیں اور یہ سب اپنی جگہ، کامیابی حاصل کرنا ایک چیز ہے، اسے برقرار رکھنا دوسری چیز ہے. کامیابی ملنے کے بعد اصل گیم شروع ہوتی ہے، اور اصل گیم یہ ہے کہ اب دشمن آپ سے تگڑا ہے، وسائل اس کے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ناکامی نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے، وہ اب اپنی تمام ناکامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے تیاری کرے گا. تو ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خالی پنگڑے نہیں پانے ایسی، ہمیں اس کے آنے والا جو وقت ہے، دیکھیں میں بتاؤں ایک چیز ویسے شاید مجھے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ جو ہم نے ایک تاثر رضی بنایا نا کہ جی چینی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ تھی، یہ وہ، ہم نے بھی اس کی تردید نہیں کی، لیکن اس ٹیکنالوجی میں بہت بڑا حصہ ہمارا اپنی ٹیکنالوجی کا ہے. 90% ٹھیک ہے، ہم نے اس بات کو اس لیے نہیں اون کیا کہ دنیا ساڑھے مگر پہ جانی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے اسے خاموشی سے ڈائجسٹ کر گئے. اب یہ جو ایف جے تھنڈر والا معاملہ ہے، چین نے بھی آلموسٹ جے ایف تھنڈر والا، چین نے بھی آلموسٹ خاموش ہمیں وہ کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، انڈونیشیا ہے اور جو ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی جو تیارے ہی بنا کے اڑائی جائیے نا، بیچی جائیے، تو اسٹیل مل بیچنے کی ضرورت بھی نہیں، ان غریبوں کا میں بھی اس کا ایک خاکہ بناؤں گی جی ایف تھنڈر کا، اڑا کے بیچوں گی اور خوب سارا بزنس کروں گی. اینیویز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا یہ کامیابیوں بھرا سفر جو ہے یوں ہی برقرار رکھے. لیکن جہاں پر ہمارے پاک افواج اپنی کہتے ہیں کاوشوں میں آگے رہتی ہیں، وہیں پر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ خارجی محاذ پر، ڈپلومیسی کے محاذ پر، سفارتی انداز میں بھی پاکستان کے لیے کوئی بہتری نکل کر آنی چاہیے، کیونکہ خطے کا ایک سب سے بڑا دشمن بھارت تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں افغانستان کی بھی، جہاں پر اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے. اور مین وائل ہم ایران کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ ٹینشن کا ایک ماحول تو ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.